आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम मरियम दाऊद है और मेरा ताल्लुक बैतुल चर्च से है और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे फजल बख्शा। और सबसे बढ़कर मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ और पास्टर आशिफ मनशा की और उनकी टीम के और शाइन स्टार की पूरी टीम के लिए मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं खुदावंद के कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रोज़ा। तो इसलिए हमने रोज़े के बारे में सीखेंगे कि रोज़ा दर हकीकत खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक है। रोज़ा हमारा जो अगर हम भूखा रहते हैं और अगर हम कुछ खाते पीते नहीं हैं और अब दुआ नहीं करते, खुदा के साथ रफ़ाकत नहीं रखते और खुदा की हज़ूरी में नहीं ठहरते, तो वो हमारा रोज़ा है सिर्फ महज अपने आप को ज़हनी तौर पर सुकून देना कि मैंने रोज़े में हूँ। लेकिन रोज़ा हकीकत में ये है कि खुदावंद को खुश करना, खुदावंद की हज़ूरी में ठहरना, खुदावंद की हज़ूरी में अपना वक्त देना। और चाहे वो रोज़ा आप यानी कि चंद घंटों का रख लें, चंद एक दिन का रख लें, जो आपकी यानी कि जो आपको जो बॉडी आपको इजाज़त देती है आप उसके मुताबिक रोज़ा रख सकते हैं। क्योंकि बाइबल में ये नहीं है कि हम 24 घंटे का रोज़ा रखें या हम 3 दिन का रोज़ा रखें या हम 40 दिन का रोज़ा रखें, 40 दिन और रात का रोज़ा रखें। लेकिन बाइबल मुक़द्दस में हमें बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स मिलती हैं कि सबसे बढ़कर मूसा ने क्या किया, 40 दिन और रात खुदा की कुर्बत में रहा। और आपको पता है जब मूसा खुदा की कुर्बत में रहा तो 40 दिन और 40 रात, तो उसका चेहरे पर हमें एक जलाल नजर आता है, एक नूर नजर आता है। और वो सिर्फ इसलिए कि वो खुदा की कुर्बत में रहा, खुदा की मोहब्बत में रहा, खुदा के साथ अपने ताल्लुक को रखा और खुदावन से वो काम लेने के लिए, कवानीन लेने के लिए, शरीयत लेने के लिए वो खुदावन की हजूरी में दिन रात रुका रहा। और खुदावन को कितना यानी कि खुशनसीबी की बात है कि खुदावन के साथ उसका शख्सी ताल्लुक है, ना उसमें खाने पीने का फिक्र, ना किसी और कोई मसले मसाइल का, ना किसी में यानी कि उसमें यानी कि कुर्बत नजर आती है, सिर्फ खुदा और मूसा। और यही रोज़ा है कि खुदा और इंसान का शख्सी ताल्लुक कायम होना, ये दर हकीकत हमारा रोज़ा है। अगर हम महज अपने आप को भूखा रखें और अब दिखावे के लिए रोज़ा रखें और हम यानी कि शो करें कि मैंने रोज़ा रखा है, तो ये यानी कि कोई खुदा की नज़र में मकबूल नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, नए नामे में हम देखते हैं कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि क्या करना है, हाथ मुंह धोना है और चेहरे को हमारा फ्रेश नजर आना चाहिए, ताकि हमारा रोज़ा जो है वो खुदा की नज़र में मकबूल ठहरे। वो इंसानों का अजर हमें ना मिले, बल्कि हमें किसका अजर मिले, खुदावन का। फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से मूसा ने खुदावन की हजूरी में 40 दिन और 40 रात गुजारे, और ये कितने यानी कि कलाम में लिखा है कि एक दिन भी हम खुदावन की हजूरी में गुजरानते तो वो हमारे लिए बाइस से बरकत है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि वो 40 दिन और रात खुदावन की हजूरी में रहा और खुदावंद इसके साथ था, खुदावंद का पाक रूह उसके साथ था, खुदावंद का पाक रूह उसकी रहनुमाई करता, खुदा का पाक रूह उसे हर एक काम में कि जो उसने करना है अपनी कौम को, 6 लाख जो कौम है उसे लेकर चलना, उसके साथ यानी कि हर एक मसले मसाइल का हल जो है वो हम देखते हैं कि खुदा ने मूसा को अपनी हिकमत से भर दिया। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि वो रोज़े में रहा, बल्कि ये खुदा की कुर्बत है, ये खुदा की मोहब्बत का असर है। जब हम रोज़ा रखते हैं तो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और इजहार ऐसे ही है कि हम जब रोज़ा रखते हैं, हम जब खुदा की कुर्बत में ठहरते हैं, जब हम दुआ खुदा के सामने करते हैं, दुआ का लफ्ज़ी मतलब है खुदा से बातें करना, अपने दिल के सारे मामलात को खुदा के सामने जब रख देते हैं, जब दुआ और रोज़ा हमारी ज़िंदगी का असूल बन जाता है, तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। हम देखते हैं कि मूसा ने क्या किया, इतनी बड़ी कौम को वो अपने यानी कि उसकी रहनुमाई कर रहा है, और वो सारे मसले मसाइल को, वो बातों को, वो सब कुछ जो रूहानी यानी कि कवानीन है वो उसने खुदावन से हासिल किए। और खुदावन से हासिल करने के बाद वो अपनी कौम की रहनुमाई करता, अपने कौम के जो मसले उन्हें दरपेश होते, चाहे वो रूहानी, चाहे वो सियासी, चाहे वो माशरती, चाहे वो कोई भी मसले मसाइल होते, तो वो क्या करता, खुदावंद की हजूरी में ठहर जाता। और जब वो खुदावंद की हजूरी में ठहर जाता तो वो उन मसले मसाइल को हल करता और खुदावंद उसे हिकमत से मामूर करता। और ये सिर्फ इसलिए था कि वो खुदा की कुर्बत में रहता, वो रोज़ा रखता। और जब रोज़ा रखता है, जब उसकी नीयत में खुदा की कुर्बत हासिल करना था, तो खुदा उसे अपनी हिकमत से मामूर करता। खुदा ने उसे हर तरह के अलूम से उसे यानी कि हर तरह के इल्म में उसे माहिर यानी कि एक फतीन जहन बख्शा।
اور وہ ہر ایک مسئلے کو حل کر لیتا صرف اور صرف خداوند کی قربت میں رہنے کی وجہ سے اور روزوں میں رہنے کی وجہ سے، خداوند کی حضوری میں ایک شخصی تعلق کو قائم کرنے کی وجہ سے وہ خداوند اس کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کر رہا تھا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے وسیلہ سے غیر قوموں میں خداوند کے نام کا اظہار ہوا، اور یہ ہے جب شخصی تعلق ہمارا خدا کے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا روزہ، ہماری قربت، ہماری گفتار، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہماری یعنی کہ غیر قوموں پہ بھی اثر رکھتی ہے۔ غیر قوم بھی خدا کا پھر خوف کھاتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کے ساتھ خدا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ جیسا لیڈر پیدا ہوا، اور وہ بنی اسرائیل کو لے کر چلنے والا، اور ساری دنیا میں خداوند کے نام کا چرچا ہوا کہ کوئی بنی اسرائیل کا زندہ خدا ہے، کوئی الوہیم خدا ہے، کوئی یہوہ خدا موجود ہے جو اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، جو اپنے لوگوں کو، حالانکہ دیکھا جائے تو مصر میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ذہین لوگ، ماہر، ہر کام میں مہارت رکھنے والے لوگ تھے، لیکن خداوند نے موسیٰ کا چناؤ کیا، اور خداوند نے ان کے سب دشمنوں کو زیر کر دیا۔ ہر ایک اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا تھا، کیونکہ وہ خداوند کی قربت میں رہتا تھا۔ یہ روزہ رکھنے کا فائدہ ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہماری اپنی زندگی جو ہوتی ہے وہ خداوند کی نگاہ میں مقبول ٹھہرتی ہے، اور اس کا صلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم بھی ترقی پاتی ہے، اور غیر قوم بھی ہمارے یعنی کہ شخصی تعلق کی وجہ سے جو ہم خدا کے ساتھ رکھتے ہیں دوسروں پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے، اور وہ مانتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ ان کا یہوہ خدا زندہ خدا ہے، ان کا الوہیم خدا زندہ خدا ہے، جو ان کی کیا کرتا ہے، مدد کرتا ہے، جو ان کے سارے معاملات میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ کی جو بک ہے، اور جو اس میں یعنی کہ ذکر ہے روزے کا، اور ان پر ایک مصیبت آ گئی۔ دشمنوں نے کیا کیا، قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ دشمن کی چال تھی کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ نے اپنی قوم کو جمع کیا، اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں آستر کی کتاب اس کے 4 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اپنے ایماندار لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ رکھیں، تاکہ کیا ہو کہ جو موت کا سایہ ان پر چھایا ہوا تھا، جو یعنی کہ جو قانون تھا کوئی ٹال نہیں سکتا تھا، اس کو ٹالنے کے لیے، اس کو اپنی زندگی سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، روزہ رکھا، اور بچے، بزرگ، بڑے، ہر ایک نے روزہ رکھا۔ اور جب روزہ رکھا تو وہ خاکسار بن گئے، خاکسار بن کے انہوں نے خداوند کی حضوری میں جھکا، اپنے آنسو بہائے، اپنی فریادیں خداوند کے سامنے پیش کی، اور یہ ہے روزہ رکھنا، یہ ہے خداوند کو یعنی کہ جو اگر خداوند ہم سے الگ ہو گیا ہے تو خداوند کو اپنے قریب لے آنا، خداوند کی قربت میں آ جانا، یہ ہمارا روزہ ہے۔ اور آستر ملکہ نے کیا کیا، جبکہ وہ غیر قوم میں ہے، وہاں پہ کوئی یہودی قوم نہیں، لیکن واحد وہ ہمیں لڑکی نظر آتی ہے کہ اس کا چناؤ خدا کی طرف سے ہوا، اور خدا نے اسے بحال کیا، اور خداوند نے اپنی قوم کو بحال کیا۔ خداوند نے اپنی قوم کے لیے جو موت کا یعنی کہ حکم صادر ہو چکا تھا کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے، ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کو یعنی کہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، تو خدا نے آستر کا چناؤ کیا، اور ایسٹر نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، اپنی قوم کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے یعنی کہ ہم خدمتوں کو، انہوں نے کال کیا کہ میرے لیے روزہ رکھا جائے۔ اور جب وہ گئی بادشاہ کی حضوری میں، اور بادشاہ بھی حیران، کیونکہ بادشاہ کا قانون تھا کہ بن بلائے اگر کوئی آ جاتا ہے تو وہ مارا جاتا ہے، اس کے لیے قتل کا حکم ہے۔ اب کیا ہوا، جب بادشاہ نے اس کو دیکھا تو خداوند کی نگاہ میں وہ کیا ہوئی، مقبول ٹھہری، اور بادشاہ بھی اسے دیکھ کر اس کی حیرت ہوئی کہ ملکہ آستر آئی ہے، اور پھر اس نے کیا کیا، اپنے سونے کا جو آسا تھا اس کی طرف بڑھا دیا، اگر وہ نہ بڑھاتا تو وہ ماری جاتی، لیکن یہ خداوند کی طرف سے تھا، اور خداوند نے اس کے ذہن، سوچ و خیالوں کو تبدیل کیا، اور اس نے وہ سونے کا آسا اس کی طرف بڑھایا، اور جب بڑھایا تو اس نے پھر اسے مدعو کیا کہ وہ آج شام یعنی کہ دعوت پر میرے ساتھ میرے گھر پہ آئے۔ اور جب وہ گھر پہ آئے، حالانکہ دیکھا جائے وہ بیوی ہے، بااختیار، وہ کہہ سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بڑی عاجزی سے کہہ رہی ہے کہ میں نے دعوت کی ہے حمان کی اور آپ نے کیا کرنا ہے، آنا ہے۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، حالانکہ وہ بااختیار ہے، ملکہ ہے، لیکن
اس نے ایک ادب کے لحاظ میں رہ کر ایک تعظیم کرتے ہوئے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہوئے اور بادشاہ کی تعظیم کرتے ہوئے اپنے شوہر کی تعظیم کرتے ہوئے اس نے اپنی بات کو بڑی عاجزی سے پیش کیا، عرض کی، اور جب وہ آیا تو پھر اپنا مسئلہ اس نے بیان کیا کہ میری قوم، میں یہودی قوم سے میرا تعلق ہے اور میری قوم کے لیے یہ حکم جاری ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جہاں جہاں یہودی قوم ہے انہیں مارا جائے۔ اب بادشاہ بھی حیران ہو گیا، کیونکہ بادشاہ کو نہیں پتا کہ یہ ایسر ملکہ جو ہے وہ یہودی قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایسر نے روزہ رکھا، مردگی نے روزہ رکھا، تو کیا ہوا؟ اس کی پوری قوم بچ گئی، ایسر ملکہ بچ گئی، پوری یہودی قوم بچ گئی، کیونکہ جو ہماری یہودی قوم ہے، بنی اسرائیل قوم ہے، ان کے جو مخالفین تھے وہ شروع سے ہی چلتے آ رہے تھے، جو ہمیشہ انہیں ختم کرنا چاہتے تھے، جو خدا کا نام ختم کرنا چاہتے تھے، جو خدا کے نام کے جو نام لیوا لوگ ہیں ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ خدا نے دشمنوں کا خاتمہ کر دیا، خدا نے ایسر ملکہ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، خدا نے موسیٰ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا، خدا نے اپنے لوگوں کی فریادوں کو سنا۔ جب وہ روزہ رکھتے تھے، جب وہ خاکسار ہو جاتے تھے، جب وہ مان لیتے تھے کہ یہ مسئلے ہمارے لیے بڑے ہیں، ہم انہیں حل نہیں کر سکتے، تو خداوند کا جلال، خداوند کی قدرت، خداوند کا معجزہ، خداوند کی یعنی کہ وہ روزے کی وسیلہ سے وہ کام ہو جاتے تھے جو وہ نہیں کر سکتے تھے۔ روزہ ہمیں خاکسار بنا دیتا ہے۔ جب ہم خدا کی قربت میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنا وقت اس کی حضوری میں گزارتے ہیں، جب ہم اپنے آنسو خداوند کے سامنے بہاتے ہیں، تو ہمارے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ حل ہوتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھنے والے خدا کی نگاہ میں مقبول ٹھہرتے ہیں۔ روزہ خدا کی نظر میں ایک مقبول عبادت ہے ہماری، ایک ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور یہ فرضی بھی ہے۔ اور جب کلام میں لکھا ہے کہ جب چاہیں آپ، جب کا ذکر آیا کہ جب مرضی آپ چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور بہت سارے یعنی کہ پرانے نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر جب مصیبت، پریشانی، دکھ یا ان کے دشمن انہیں پریشان کرتے، یا جس طرح سے ہم حنا کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حنا نے بھی جب وہ پریشان ہوتی تو وہ روزہ رکھ کر خداوند کی حضوری میں اس نے کس کو مانگا؟ سیمیل کو مانگا، اور جب سیمیل کو مانگا تو خداوند نے اس کو دیا، اور خداوند نے اس کے روزوں کو اور اس کی باتوں کو قبول کیا۔ اسی طرح سے جب ہم خداوند کی حضوری میں روزہ رکھتے ہیں تو روزہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ ہماری رویے میں خاکساری، ہمارے اندر سے جو تکبر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ہماری ہنسی ختم ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کو خداوند کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اسی لیے روزہ رکھنا ہماری روح کے لیے ضروری ہے۔ روزہ رکھنے سے ہمیں گھمنڈ نہیں پیدا ہوتا، روزہ رکھنے سے ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمیں خدا کا روح پھر جو ہمیں قائل کرتا ہے کہ ہم نے خداوند کی حضوری میں رکنا ہے، ہم نے دعائیہ میٹنگ میں جانا ہے، ہم نے خدا کے کلام کو مطالعہ کرنا ہے، ہم نے خداوند کی حضوری میں ہم دانیل کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ دانیل اپنی قوم کے لیے روزہ رکھتا ہے، نہمیہ نے روزہ رکھا، اور جب انہوں نے رکھا تو قوم بحال ہوئی، ان کی حیثیت بدل گئی، ان کے یعنی کہ غیر قوموں میں سب سے بڑھ کر مجھے جو روزے کا پہلو اچھا لگتا ہے کہ غیر قوموں میں بڑے بڑے کام ہوئے، غیر قوموں میں تبدیلی آئی، غیر قوموں میں خدا کے نام کا جو ہے وہ ایک منادی ہوئی، اس کی بشارت ہوئی کہ ان کا خدا زندہ خدا ہے جو ان کی کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے۔ ہم آستر کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ آستر ملکہ نے کیا کیا؟ پوری دنیا میں لکھا ہے روئے زمین پر سب جان گئے کہ یہودیوں کا خدا زندہ خدا ہے جو ان کی مدد کرتا ہے، جو ان کی فریادوں کو سنتا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی، یونا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کو خداوند نے حکم دیا کہ وہ جا کر منادی کرے، لیکن یونا نے کیا کی؟ نافرمانی کی، اس نے نافرمانی کی، اور وہ چلا گیا یعنی کہ ترسیس کو چلا گیا، اور جب وہ چلا گیا تو پھر کیا ہوا؟ خدا نے طوفان بھیجا تو وہ پھر کیا ہوا؟ اب اس کے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، 3 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں رہا تو اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک قدرتی طور پر اس کا روزہ ہو گیا، کیونکہ یعنی کہ مچھلی کے پیٹ میں نہ وہ کہیں جا سکتا تھا، نہ کہیں آ سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ ہی یعنی کہ وہ کوئی اور کام کر سکتا تھا سوائے خدا کے، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے صرف خدا کو یاد کیا، کیونکہ اس کے سر پر موت سوار تھی، موت تھی اس کے، کیونکہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہا تو یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ یعنی کہ یہ اسے ہم روزہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی
کنڈیشن اسی میں آ جاتی ہے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، وہ بھوکا پیاسا. پھر کلام میں لکھا ہے اس نے خداوند کو یاد کیا، خداوند کے سامنے فریاد کی کہ اے خداوند، اس نے ہیکل کی طرف رخ کر کے دعا کی کہ اے خدا مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نکال، جو کام تو نے مجھے دیا ہے وہ میں ضرور کروں گا. اور پھر اس نے کیا کیا، جیسے ہی مچھلی نے اس کو اگل دیا خشکی پر تو وہ گیا، اور جب وہ گیا تو وہ لوگ اسے دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا ناممکن بات ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں اگر ہم ذرا سا غور کریں کہ مچھلی کے پیٹ میں تو آلریڈی اتنا یعنی کہ اس کا یعنی کہ اپنا ہی ایک جو نظام ہے، پانی ہے اس کا، یعنی کہ اندر سے یعنی کہ انسان کے اپنے ہی اتنا یعنی کہ غلاظت ہوتی ہے، تو وہ کیسے زندہ رہا؟ عجیب بات ہے. پھر مچھلی کے پیٹ سے یعنی کہ اس کا نکلنا بھی ایک بڑی حیرت والی بات ہے. اور خداوند نے اس کی زندگی میں کام کیا، اور پھر جب اس نے کام کیا تو کتنے 1,44,000 لوگوں کو اس نے بچا لیا. اور وہ سرکش قوم تھی، خدا کو نہ ماننے والی قوم تھی، نافرمان تھے، لیکن خداوند ہمیں چنتا ہے کہ غیر قوموں میں خداوند کا کام ہو. جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی حضوری میں جمع ہوتے ہیں، تو ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آتی ہے وہ تو آتی ہے، لیکن غیر قوم جانتے ہیں، غیر قوموں کو یعنی کہ علم ہوتا ہے کہ ان کا خدا موجود ہے، جو ان کی کیا کرتا ہے، بر وقت مدد کرتا ہے، جو بر وقت ان کو مصیبت اور پریشانی سے نکال دیتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا نبی کے جیسے اس نے منادی کی کہ 40 دن کے بعد نینوا شہر برباد ہو جائے گا، تو لوگ خاکسار ہو گئے، ایون کہ بادشاہ خاکسار ہو گیا. بادشاہ نے بھی اپنا شاہی لباس اتار دیا اور ایک عام اور یعنی کہ انسان خاکسار بن کر خداوند کی حضوری میں ٹاٹ اوڑھ کر بیٹھ گئے. اور جب خداوند نے ان کی حالت دیکھی تو خداوند نے اپنا ارادہ بدل لیا. خداوند نے کہا کہ میں اس قوم کو برباد نہیں کروں گا. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کا رویہ کیا تھا، یونا ناراض ہو گیا کہ لو میں اتنی یعنی کہ موت کے منہ سے نکل کر آ کر میں نے کو وہ یعنی کہ خوش ہو رہا تھا کہ نینوا شہر برباد ہو جائے گا، لیکن خداوند کے اندر رحم ہے، خداوند کے اندر ترس ہے، خداوند نے اس قوم کو بچانا تھا. اور نینوا کا خدا نے یعنی کہ نینوا قوم کو خدا نے بچانا تھا، اسی لیے خدا نے یونا کو اس کو سکھایا کہ یہ ان میں نے کام کرنا ہے. اور اسی لیے وہ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن بھوکا پیاسا رہا. اور پھر اس کی سوچ میں پھر تبدیلی آئی کہ واقعی خدا مہربان ہے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ بچیں. آج ہمارے لیے بھی اسی یعنی کہ حوالہ جو ہم نے بائبل مقدس میں دیکھا، جو ان کے بارے میں ہم نے مطالعہ کیا، آسر کے بارے میں، موسیٰ کے بارے میں اور یونا نبی کے بارے میں، انہوں نے روزہ رکھ کر خداوند کی حضوری میں وہ کام کیے جو وہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمارے لیے بھی یہی چیلنج ہے. اگر ہمارے بچے نافرمان ہیں، اگر ہمارے گھر میں کوئی مسئلے مسائل ہیں، اگر ہمارے خاندانوں میں کوئی اہم مسئلہ ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، اگر آپ دعا کریں اور روزہ رکھیں اور خداوند کے سامنے خاکسار بن کر دعا کریں اور روزہ رکھیں. روزہ کا دراصل پرانے عہد نامہ میں روزہ کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا، لیکن نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں قربت میں، خدا کی خوشی میں قربت سے وقت گزارنا، وہ ہے روزہ. لیکن پھر بھی ہمیں جب ہماری زندگیوں میں دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، یا کوئی رنج ہماری زندگی میں ہوتا ہے، یا کوئی ایسا غم ہوتا ہے، یا ہماری اولاد جس طرح سے بعض دفعہ غیر قوموں میں انٹرسٹڈ ہو جاتی ہے، تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے ہم کسی کو بتائیں. تو جب ہم خداوند کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، جب ہم خاکسار بن جاتے ہیں، جب اپنا مسئلہ ہم خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے آنسو بہاتے ہیں کہ اے خدا میری اس بیٹی کو، میرے اس بھائی کو یا بہن کو تبدیل کر، تو خداوند ہماری اس کنڈیشن پر جب ہم خاکسار بن کے خداوند کے سامنے فریادیں کرتے ہیں، خداوند کے سامنے روتے ہیں، تو خداوند ہماری زندگیوں میں وہ کام کرتا ہے. اور وہ روزہ، وہ جو ہم بھوکے پیاسے خداوند کی حضوری میں بھوکے پیاسے راست بازی کے ہو کر اس کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، تو خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. یہ ہے ہمارا روزہ، یہ ہے ہماری خدا کے ساتھ
ایک شخصی تعلق کا قائم ہونا، یہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک ایسا گہرا تعلق ہے جس کے وسیلہ سے ہمارے ناممکن کام ہوتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے، وہ ہماری زندگیوں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی میں کون آ جاتا ہے؟ خدا آ جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں جاتا ہے، خدا کا پاک روح ہماری زندگی میں جب آ جاتا ہے تو ہماری زندگی میں وہ کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ متی کی انجیل میں لکھا ہے جب تم روزہ رکھو تو خاکسار بنو، ریاکار نہیں بنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی کہ روزہ کرتے رہتے ہیں، جو شور کرتے رہتے ہیں اور وہ دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں، اپنے ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری مین ایکٹنگ کرنا، روزہ رکھا یعنی کہ ایسا دکھانا کہ لوگ میری عزت کریں، لوگ میرے یعنی کہ جانے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، لیکن یہ خدا کی نگاہ میں کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ خدا کی نظر میں غیر اہم روزہ ہے جو وہ رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند کی حضوری میں رکھتے ہیں، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس نے خداوند کی حضوری میں روزے رکھے، یسوع سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کا نمونہ ہے کہ یسوع مسیح نے 40 دن اور رات کا ایک فاقہ کیا، اور 40 دن وہ یعنی کہ بھوکے اور پیاسے رہے، اور اپنی خدمت کے آغاز میں انہوں نے خداوند کی قربت میں وقت گزارا، اور جب انہوں نے خدمت کی تو دنیا کو ہلا دیا، غیر قوموں کو چن لیا، ساری دنیا میں اس کے نام کا ایک چرچا ہوا۔ اور یہ تب ہوا جب انہوں نے ہمیں ایک نمونہ دیا، انہوں نے یعنی کہ بیابان میں 40 دن اور رات وہ آزمائے گئے، شیطان سے آزمائے گئے، اور وہ شیطان پر غالب آئے، شیطان کی ہر ایک چال کو انہوں نے ناکام کیا، شیطان پر وہ غالب آئے، اس لیے کہ وہ روزے کی حالت میں خدا کی قربت میں تھے۔ خدا اپنے آسمانی باپ سے وہ سارے یعنی کہ روحانی قوت کو وہ حاصل کرتا، روحانی حکمت کو حاصل کرتا، جبکہ دیکھا جائے تو وہ تو خود خداوند ہے، خود خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خاکسار بن کر خداوند کی حضوری میں یعنی کہ جھکتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ساری رات دعا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور خداوند کے سامنے اپنی خدمت کا آغاز کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہی ہمارے لیے یہی پیٹرن سب سے خوبصورت ہے کہ جب ہم اپنی کوئی بھی کام کرنا چاہے تو ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم خداوند کی حضوری میں آنا ہے، خداوند کی حضوری میں آ کے ہم نے فریادی بن کے خداوند کے سامنے اپنے آنسو کو بہانا ہے، اور اپنے چاہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو ہم خداوند کو دے سکتے ہیں وہ ٹائم دے کر ہم روزہ میں اپنا یعنی کہ وقت گزاریں، تو ہمارے خاندانوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہماری وہ چیلنجز جو ہمیں پریشان کرتے ہیں، جو ہمیں دکھی کرتے ہیں، جو ہمیں غمناک کرتے ہیں، جو ہمیں رلاتے ہیں، وہ ہماری زندگیوں سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے روزہ رکھا خداوند کی حضوری میں، ہم نے خداوند کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا، ہم خدا کی قربت میں آ گئے، ہم خدا کے حضوری میں آ کے اپنا وقت دینے والے بن گئے، اور خدا نے ہمیں کیا کیا؟ برکت دی، خدا نے ہماری زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ خاندانوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہے تو وہ لڑائی جھگڑا چلا جاتا ہے، اگر نفرت ہے وہ تو نفرت یسوع کے نام سے چلی جاتی ہے اور محبت آ جاتی ہے۔ ہمیں آج سیکھا کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، روزے رکھنے سے ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، غیر قوموں میں، ہماری اپنی قوم میں، ہماری چرچز میں، ہماری کلیسیاؤں میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اور یہ خداوند ہم کرتے ہیں جب ہم روزہ رکھتے ہیں، جب ہم خاکسار بن جاتے ہیں، جب ہم اپنی جان کو دکھ دے کر خداوند کی قربت میں رہتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دیتے ہیں، خداوند ہمیں اپنے کام کے لیے اٹھا کر کرتے ہیں، اور وہ جو کام ہم سے لینا چاہتے ہیں اس کے لیے چاہتے ہیں کہ ہم خاکسار بنیں۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں خداوند کی حضوری میں آج کے کلام کے لیے، جو ہم نے روزے کے بارے میں سیکھا کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ روزے رکھنے سے ہمارے خاندانوں میں، ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے ملک میں، ہماری زندگیوں میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، اس لیے روزہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم نے یعنی کہ موسیٰ کے بارے میں دیکھا، موسیٰ نے اپنی قوم کو ایک یعنی کہ لے کر چلنا تھا، تو حکمت اور دانائی اور فہم اور خداوند کی شریعت کو لینے کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے۔ آج ہمارا کیا روزہ ہے؟ آج ہماری زندگی میں کیا مصیبت ہے؟ آج ہماری زندگی میں کیا پریشانی ہے؟ آج ہماری زندگی میں کون سا غم ہے جو ہمیں نڈال کر رہا ہے؟ کیا ہم خدا سے دور تو نہیں ہو گئے؟ اگر خداوند سے دور ہے تو ہم نے اپنی زندگی میں ایک دن ایسا رکھنا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم روزے کو رکھ کر خداوند کی حضوری میں اپنا وقت گزار کر اور روزہ رکھنا۔ جس طرح سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہیں، جب ہم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نے عملی ثبوت دینا پڑتا ہے، اسی طرح سے خدا سے محبت کے لیے بھی ہمیں عملی ثبوت دینا ہے، اور یہ روزہ رکھنا ہمارا عملی کام ہے کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے اور خداوند کی حضوری میں جھک کر خداوند کے سامنے خاکسار اور اپنے جو دل کے مسائل ہیں، اپنی خاندانی مسائل ہیں، اپنی کلیسیائی مسائل ہیں، اپنے یعنی خاندانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، ہم نے خداوند کی حضوری میں رکھ دینا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے دعا کرنے میں مشغول رہو۔
اور روزہ رکھنا ہمارا بہت ہی بابرکت ٹھہرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے، ہماری بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، ہمارے دکھ بھی دور ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں میں کام ہوتے ہیں، ہماری کلیسیوں میں کام ہوتا ہے، ہمارے خاندانوں میں کام ہوتا ہے، خدا ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خداوند ہمیں فضل بخشے، ہم آسر جیسا، یونا جیسا اور موسیٰ جیسا اور ایلیا جیسے ہم روزے رکھنے والے ہوں۔ آئیں ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سر کو جھکائیں۔ اے قدوس مہربان خدا، میں شکر گزار ہوں اے خدا نے خوبصورت لمحات کے لیے جو آپ نے بخش دیا ہے خداوندا۔ اے زندہ خدا، ہم نے روزے کے بارے میں سیکھا کہ روزہ رکھنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، روزے رکھنے سے ہم خدا کی قربت میں رہتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہم خدا کا روح ہم میں کام کرتا ہے، روزہ رکھنے سے ہمارے خاندان کے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہمارے دشمن زیر ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے ہم خدا کی حکمت کو حاصل کرتے ہیں اور ہم خداوند میں بڑھتے جاتے ہیں۔ خداوند ہمیں دوستوں میں، کلیسیاں میں، خاندانوں میں ہمیں اپنے جلال کے لیے اٹھا کھڑا کرتا ہے اور استعمال کرتا ہے۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو چن لیتا ہے اور بابرکت وہ لوگ ہیں جو ہفتوں میں، دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں 40 دن بھی روزہ رکھتے ہیں تو خداوند سے برکت پاتے ہیں۔ خداوند ہماری قوم کو، کلیسیاؤں کو، ہمارے لوگوں کو، ہمارے ملک کو بحال کرتا ہے اور خوب برکت دیتا ہے۔ خداوند ہمیں روزہ رکھنے کا فضل بخشے۔ دعا مانگتے اپنے پیارے خدا عیسی مسیح کے نام سے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.